अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से। आज मैं एक बहुत मज़ेदार एक टॉपिक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो कि आप जानते हैं रमज़ान का महीना है, तो मेरे जहन में आइडिया आया आज मैं होली कुरान जो है हमारा इसकी एक समरी जो है एक ऐसा एक होली कुरान की एक ऐसी एक सूरत है जिसको हम कुरान पाक की समरी कहते हैं। और इस समरी का नाम मैं जानता हूँ आप सबको पता है कि क्या है। इसका नाम है अल फुरकान, यानी कि सूरत अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वो सूरत है जिसमें जो है हम सब जो है होली कुरान की जो है वो समरी बयान की गई है। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। मैं आपके सामने ये होली कुरान है, मैं इसकी आयत पढ़ के आपको इसका तर्जुमा भी बताऊंगा और एक्सप्लेन भी थोड़ा सा करूँगा कि क्या है। चलिए हम शुरू करते हैं। सूरत अल-फातिहा होली कुरान की पहली सूरत है। हम डिस्कस करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ रसूलुल्लाह। आइए अब चलते हैं इसके तर्जुमे की तरफ। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से मैं शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ये तो आप सबको पता है। अब हम इसके चलते हैं पहले वर्स की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जो रब है सब जहानों का। अब इससे मुराद क्या है, अब इसका मीनिंग क्या है? अब इससे मतलब ये है, जो हमें अभी कुरान को पढ़ के और जो हमें इसको और हदीस से और सब चीज़ों से पता चलता है, वो ये चलता है कि अल्लाह ताला जो कुछ भी ज़मीन में है, जो कुछ भी आसमान है, जो कुछ भी मेरे अंदर है, जो कुछ भी आपके अंदर है, जो कुछ भी हर जगह पे हर चीज़ में है, जो काफिर में है, जो मुसलमान में, जो अल्लाह को मानते, जो नहीं मानते, जो अनदेखे अल्लाह को मानते, जो देख के अल्लाह जो देख के भी अल्लाह की निशानी देख के भी अल्लाह को नहीं मानते, उन जिनके साए भी अल्लाह की इबादत है, जो चाहते हुए ना चाहते हुए अल्लाह के, ये सब जो कोई भी है, ये सब क्या है, ये सब ये सब जहाँ जो में 5 समुद्रों में जो स्पीशीज़ चली, जिन्न है, जो फरिश्ते हैं, जो कुछ भी जिन मखलूक़ात को हम जानते हैं, इन सब के अंदर जो एक जहान चल रहा है, जो पूरे का पूरा एक निज़ाम है, पूरा एक सर्कुलेट हो रहा है। ये जो कुछ भी सोच रहे हैं, जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे, कौन सी ताकत, कौन सी एनर्जी, सुपर नेचर एनर्जी उन्हें दिखा रही है, वही अल्लाह है। वो तमाम जहानों को तमाम निज़ाम चलाने वाला है। तो ये तो जिसे हम नेचर कह सकते हैं। सब के लिए जो नेचर है, नेचर सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो रब है सब जहानों का। वही जहान जो आपके और मेरे में चल रहा है, इस जहान का मालिक अल्लाह है। आइए चलते हैं सेकेंड वर्स के लिए सूरत अल-फातिहा की। बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने, बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला किस तरह है। अब ये आपको आँखें, हाथ पैर, जिस्म दिया हुआ है, ये जो कुछ भी आपको दिया हुआ है, ये जो काफिरों को दिया हुआ है, जो इन्हें नहीं मानते, तो उनको जो दिया हुआ है, वो ये गौर व फिक्र ही नहीं करते कि जिस रब ने उन्हें ये कुछ दिया है, ये जो नेमतें, ये रहमतें दी हुई हैं, वो उसके बाद भी इस पर ईमान नहीं लाते कि वो एक ही नेचर है, वो एक ही नेचुरल अल्लाह है, वो नेचुरल गॉड है, वो उस पर ईमान नहीं लाते। और उनको इसी ही को देखे कि जो जिसके या आँख के ज़रिए जिस एनर्जी आपको ये आँख दिखा, जिस एनर्जी आप सोच रहे हो, जिस एनर्जी सुन रहे हो, सांस ले रहे हो, बोल रहे हो, ये जो कोई भी जिसके से फिलहा रहे हो, मूवमेंट आप में आ रही है, ये सब मूवमेंट जो है वो जो नेचर है, वो जो अल्लाह है, वो जो भगवान है, गॉड है, सब जो भी नाम देते, लेकिन वो एक है। वो आप सब में, हम सब में है। वो बड़ा मेहरबान निहायत रहम कर रहे हैं। तभी आप उसे नहीं भी मानते, तभी वो आपको ये सब कुछ देता है। आपको खाने पीने के लिए सब कुछ, आपको सांस देते, बिना पैसों के, बिना मेहनत के, बिना किसी को आप पैसे दिए, आपको ये नेचर आपको सब बख्श रही है। आपको उसकी इबादत करिए, उससे डरना। वो बड़ा मेहरबान है, वो निहायत रहम करने वाला है। आप उसकी मेहरबानी जितना तसव्वुर करें। पानी अगर ना होता तो हम लोग
پانی اگر وہ نہ دے تو ہم لوگ کہاں سے لیں؟ سانس اگر وہ نہ دے ہمیں نیچر میں، جب اسپیس میں جاتے ہم آکسیجن میں لے کے جانا پڑتا ہے، ہم اس دنیا میں فری کا آکسیجن ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے، ہمیں فری کا پانی مل رہا ہے۔ ہمیں اس چیز میں عزت کرنی چاہیے، اس اللہ کو پہچاننا چاہیے، وہ اللہ جو ہم سب میں اور آپ سب میں موجود ہے۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری ورس کی طرف۔ مالک ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میننگ مالک روز جزا، یعنی کہ مالک ڈے آف ججمنٹ کا، مالک روز جزا کا مطلب جس کا وعدہ کیا۔ ہم سب جتنے بھی انسان پیدا کیے گئے ہیں، ہم سب جو کچھ بھی ہیں، جتنے بھی ہم لوگ ہیں، انسان ہیں، اسپیشیز ہیں، جن فرشتے، جتنا بھی کچھ ہے، جو بھی کلام ہم جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، مالک ہے روز جزا کا۔ ہم سب نے جتنے بھی اینٹ دیکھتے ہیں، آپ چرند پرند درند، جو کھراتے ہیں جانور، جو سمجھ سانپ نکلتے ہیں، جو یہ سب ایکچولی کیا ہے، یہ سب جو ہے، یہ سب امتیں ہیں، یہ سب جو ہے اپنا اپنا امتحان دینے کے لیے دنیا میں، کسی کو انسان بنے، کسی کو جانور، کسی کو جن، کسی کو فرشتہ، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، ہر ایک کو اپنے اپنے لحاظ سے اس کو آزمائش میں ڈالے، اس میں یہ روح پھونکی گئی تاکہ اسے آزمایا جیسے وقت مقررہ تک۔ اور جب ہم مر جائیں گے، اس کی آپ کو سب سے بڑی مثال دیتا ہوں، جب آپ کچھ غلطی کرتے ہیں، آپ کو اندر سے کیوں لگتا ہے کہ آپ سے بھائی کچھ ویئرڈ سے ہوگی، کچھ غلط سے ہوگی، اس کا مطلب ہے آپ سے کہ ایک دن ہے، روز جزا کا یہی دن ہے جو آپ کے اندر یہ ڈر اور خدشہ پیدا کرے، کسی کو آپ کو جواب دینا ہے۔ ورنہ چور چوری کرتے ہوئے کیوں ڈرتا ہے کہ اس نے کہ کہیں ہے، کہیں کوئی آنا جائے اسے پکڑ نہ لے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل میں وہ پکار ریئل اللہ کو ہو رہا ہوتا ہے، کہ اس کے اندر کا ضمیر اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ایکچولی ایک دن ایک روز جزا ہے، وہ قیامت ہے، جس دن جو وہ کر رہا ہے اس دن اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک اسی طرح آپ آ جائیں، ہم میں جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، جو کچھ بھی، جب جو اللہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، جب وہ مر جائیں گے ان کا نظام جو ہے قیامت والے دن، یعنی کہ جب ہم اس دنیا کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی، جو کہ دیکھیں نا ابھی تو یہ عارضی زندگی، اس میں ایک نئی زندگی ہے، جو نئی زندگی اس میں جو ہمیں جس سوال کا جواب دینے ہیں، جو کچھ بھی آپ کو، یہ ابھی آنکھیں میری مرضی سے میں یوں دیکھ رہا ہوں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، میں نے ادھر ادھر دیکھ سکتا ہوں، لیکن نہیں، جب میں مروں گا روزے جزا والے دن، اب یہ اللہ کے پور کہتے ہیں، اللہ کی مرضی سے سوال کا جواب دے گا۔ اور وہ پور کیا ہے کہ ابھی جیسے آج کے دور میں سی ڈی ہے، سی ڈی جو ہے یا یو ایس بی ہے، یہ جب کہیں آپ اسے ڈاؤن لوڈ کچھ کر لیتے ہیں تو یو ایس بی جب وہ چلتی ہے تو وہ پورے کا پورا ریکارڈ بیان کرتے ہیں، وہ اس کو آپ اپلوڈ کرتے ہیں کسی بھی اپنی کمپیوٹر میں۔ تو اسی طرح سے یہی جو ہم لوگ کر رہے ہیں، یہ ہم ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اپنے، یہ ڈاؤن لوڈ، یہ وہی کہ وہی یو ایس بی بھر رہی ہے، کسی کی کم بھری، کسی کی جتنا جی بی کا ہے، یعنی جتنا جی بی کا مطلب سمجھنے کہ اس کا ٹائم پیریڈ، کسی کا 80 سال ہے، کسی کا 50 سال ہے، کسی کا 10 سال ہے، اسے 17 سال ہے، جتنا زیادہ جی بی ہوگا اس کی اتنی زیادہ ایم بی اس کا ہوگا، اتنا زیادہ اس کا یہ اعمال ہوں گے اس کے ساتھ ہوں گے، اچھے یا برے۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس دنیا میں اچھے اعمال کریں، پازیٹیو اچھے اعمال کیجیے، تاکہ آپ روز جزا میں، یعنی کہ محشر کے دن ہم لوگ صحیح حساب کتاب ہمارا صحیح ہو سکے۔ تو ہم آگے اگلی ورس کی طرف چلتے ہیں۔ آگے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگے۔ وہ اللہ جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں یہ سب کچھ دینے والا ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ وہی ہر چیز پر قادر ہے، وہی تیری ہی ہم عبادت کریں، ہم اسی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ہم سب اللہ کے، وہ کافر جو ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کریں، وہ مسلمان جو اللہ کو چاہتے ہیں اور دل سے اللہ کی عبادت کریں وہ بھی اللہ کی عبادت کریں، ان کے جو چاہتے ہیں، جو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اللہ کی عبادت، ان کے سائے بھی اللہ کی عبادت، ہر کوئی اللہ ہی کی عبادت کرے، اور اس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکا تھا۔ تو ہمیں کیا کریں، اپنی ڈائریکشن صحیح کریں۔ ابھی ہمیں کیا بتائیں، ڈائریکشن صحیح کرنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنی ڈائریکشن صحیح کریں۔ اس کے لیے کیا ہے، تیری ہی ہم عبادت کریں، اور تجھے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کریں کہ ہم اسی کی ہی عبادت کریں اور اسی سے ہی مدد مانگیں۔ مدد کس چیز کی مانگیں، کہ ہم اپنی ڈائریکشن درست کرنے کی، کیونکہ عبادت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی صحیح سمت ہونی چاہیے، آپ کی صحیح ڈائریکشن، جب آپ صحیح عبادت کرتے ہیں، جب آپ صحیح رستے پہ چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی مدد یعنی نیچر کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا، جو وہ کافر بھی ہو سکتے ہیں، وہ مسلم کوئی بھی ہو سکتے، کہ ہم جس وقت اس کو پہچان لیتے، ہم جس وقت ہم نیچر کے ساتھ، اس کے ساتھ بن کے، اس کے مطابق جیسا ہمیں نیچر کہتا ہے، ہم دنیا میں ویسے کام کرتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں، کسی کو ڈوج نہیں کرتے،
تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور ہمیں جو ایک کام کرنے میں آپ کو، یعنی کوئی بھی چیز آپ غور و فکر کرنے میں آپ کو 10 گھنٹے میں بات سمجھنی ہے، وہ آپ کو آدھے منٹ میں، آدھے سیکنڈ میں لگے، چونکہ کیا ہوتی ہے، یہ نیچر ہوتی ہے، انرجی ہے، پازیٹیو انرجی ہے، نیچر ایکچولی پازیٹیو انرجی ہے، آپ یہ سمجھ لیں، وہ جب آپ کی سمت آپ کی صحیح ہوگی تب وہ آپ کی خود بخود مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسے ہم آ جاتے ہیں اگلی ورس کی طرف۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ اب سیدھا راستہ کیا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کے ایک ہونے کا ضروری تصور کو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانے کا۔ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں، جو کچھ بھی زمین و آسمان، جو کچھ بھی زمین کے اندر ہے، یہ سب کچھ اللہ کا، جو کچھ بھی ہمارے اندر، جو کچھ بھی ہمارے باہر ہے، جو کچھ بھی ہم خواب میں دیکھیں، جو کچھ بھی ہم دنیا میں کرتے ہیں، یہ سب کچھ، اور جو کچھ بھی ہم لوگوں کو دکھائی دیتی، سب کچھ اللہ کا ہے۔ دیکھا ہم کو، تو ہمیں اس میں سیدھا راستہ دیکھنا ہے، ہمیں بھٹکنا نہیں شیطان کے راستے پہ، جو ہمیں کہتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، جو کرنا کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، کتنی اس سے بھی کم ہے جوانی، عجیب و غریب سے یہ جو ہمارے ذہن میں عجیب و غریب سے وسوسے ڈالتا ہے کہ جوانی کم ہے، چھوٹا عرصہ کا جوانی کا، اس میں انجوائے کر دیکھیں۔ جب ہم جوانی کو انجوائے کی نظر سے دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنی زندگی خراب کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ دیکھیں ہم آخرت کو نگیٹ کر رہے ہوتے ہیں، آخرت کی ہم باتوں کو، یقین کو بھروسہ نہیں ہے، چونکہ دیکھیں ہم مریں گے، ہم اس دنیا میں ایک وقت مقرر، ہم بچہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہے، ہم جوان بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، ہم جوانی اس کے ہم بوڑھے بھی ہم ایک وقت ٹائم پیریڈ کے لیے ہوں گے۔ اسی طرح لیکن جب ہم مر کے اٹھیں گے تب وہاں ہمیشہ کے لیے ہم جوان ہوں گے، ہماری جو باڈی ہے جیسے ہم جوان ہیں، ہم ویسے ہی ہم جوان ہوں گے، نہ ہم کبھی بچے ہوں گے نہ ہم کبھی بوڑھے ہوں گے، ہماری ایک کانسٹنٹ ایج رہے گی۔ تو اس سے تو جتنی کم ہے جوانی اور اس میں جتنے مزے کر لو، یہی شیطان کو ہم نے توڑنا ہے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کس طرح ہے، دکھا ہم کو راستہ سیدھا۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ مرنے کی بعد کی زندگی، یعنی موت کی بعد کی زندگی کو یاد ہوگا، اس دنیا کے بعد بھی اور زندگی ہے۔ جس دن ہمیں یاد ہے گا ہمیں سیدھا راستہ دکھنے لگ جائے گا، اور ہم انسانیت کے لیے، غریبوں کے لیے، انسانوں کے لیے، اپنے ساتھ، ہم سب کے ساتھ جو بھی ہمارے اچھے اعمال ہیں ہم اس کو اچھا سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم اپنی آخرت بہتر بنا سکیں، تاکہ جب ہم قبر میں ہم سے سوال پوچھیں جب ہم اس کا صحیح جواب دے سکیں۔ تو ہم چلتے ہیں اگلی رخ کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہ ہے راستہ ان لوگوں کا، ہمیں کن چیزوں کا راستہ چاہیے؟ راستہ ان لوگوں کا، ان انعام فرمایا تو نے جن پر عذاب ہوا تیرا، اور نہ بھٹکنے والے۔ اب یہاں پہ کیا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ ہم اس کو پہلے سے شروع کرتے ہیں۔ راستہ ان لوگوں کا اب انعام کن پہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جنہوں نے اللہ کو صحیح معنی پہ پہچان لیا۔ پھر حضرت ابراہیم کو آپ دیکھ لیجئے، پہلے شروع میں انہوں نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ پہلے کہتے ہیں کہ سورج میرا خود ہے، پھر کہتے ہیں میں ڈوب جانے والا ہوں، پھر کیا اٹھے، پھر کہتے ہیں چاند میرا، پھر حیران ہو گئے، پھر کیا وہ کہتے ہیں کہ کوئی کیا اٹھے کہ کوئی ہے اس کائنات کو بنانے کی، یعنی کہ پہلے انسان غلطی کرتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے بیسک سے انہیں جیسے سمجھ آیا کہ سورج ان کا خود ہے، پھر وہ ڈوب جانے پہ حیران ہو گئے۔ اسی طرح انسان غلط اسے کرتے کہتے آئے، کہہ اٹھے، پھر سمجھ آئے انہیں کہ اس دنیا کو، اس پورے نظام کو، اس پورے کو کریٹر کو یہ کہ چونکہ ہم دیکھیں نا، جب ہم اس پوری دنیا کے نظام کو، زمین آسمان جی سب کچھ نیچے گلیکسی دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک آواز آتی ہے، کون ہے اس دنیا کو بنانے والا؟ کون ہے؟ نہیں آتا، اس کا مطلب وہ ایک ہے، اور وہ سپر نیچرل پاور جو ہم سب میں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں یا رحمان کہیں، بھگوان کہیں، اسے گاڈ کہیں، جو بھی کہیں، لیکن وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا نہ بیٹی ہے، نہ کوئی نہیں، کسی جنا نہ کوئی سے جنا گیا، اس کی وحدانیت ہے زمین و آسمانوں میں، اس کا نور ہے زمین و آسمانوں میں، اس کا کرسی ہے زمین و آسمان، وہ ہم سب میں، وہ ہر جگہ، وہ اپنے نور سے ہم سب میں ہر جگہ موجود ہے۔ جو کچھ بھی آپ میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی میرے میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی چل رہا ہے، یہ سب وہی ہے، اور یہی اللہ، اسی کو پہچاننا اور اس کو سمجھنا، یہی اللہ کی سمجھ ہے۔ راستہ ان لوگوں، اب ان لوگوں نے راستہ کیا پہچانا؟ ان لوگوں کا انعام، ان پہ کیا انعام ہوا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی وہی نازل ہوئی، وہ رسول بنے، وہ پیغمبر بنے، جتنے بھی 1,24,000 پیغمبر ہیں، اور یا جتنے بھی دور میں جتنے بھی گائیڈ کرنے والے آج بھی بھیجے جاتے ہیں، جتنے بھی ہر گلی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی گائیڈ کرنے والے، دیکھیں نا، ہر جہاں برے محلہ ہے وہاں کوئی نہ کوئی ایک نہیں بہتر آدمی ضرور ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے گائیڈ کر کے بھیجا جاتا ہے۔ یہی اس سے پتہ چلا، دکھا ہم کو راستہ
راستہ ان لوگوں جن پہ انعام فرمایا جو نے. اب لیکن اب آگے کیا آ رہے ہیں، نہ ان پر جن پر عذاب ان لوگوں پہ ہوا جو اچھے اچھے پیغمبر، جیسے ہمارے پیغمبر جتنے بھی نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حود علیہ السلام، سوری معاف کیجیے گا، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان کے بارے میں جتنا بھی یہ بتایا گیا ہے ہمیں اس جن کے بارے میں گائیڈ کیا گیا ہے، اس جیسے نا پازیٹیو کریکٹر جیسے کہتے ہیں ایک ہیرو ہوتا ہے، ایک ولن ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے یہ اس کردار کی ولن تھے. تو یہ ولن تھے، یہ جو ولن تھے، تو کیا ہوا ان ولنس کے ساتھ، کیا ہوا ان پر کیا ہوا، عذاب ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور کیا ہوا، اور عذاب کس طرح کا ہوا کہ ان کو ہدایت نہیں ملا. اینڈ یعنی کہ آپ اس کا فرعون کی مثال دے دیں، اینڈ تک جب وہ اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اینڈ تک ان کو موقع دیا کہ وہ اللہ کو مان لیں، لیکن اینڈ تک جب وہ کہتے ہیں نا، جب وہ بیوقوف فرعون کیا سمجھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے معجزہ ہوا، حضرت موسیٰ فرعون سمجھا کہ یہ اس کی بادشاہ تھی، یعنی کہ بیوقوفی کا نوعیت دماغی طور کا کتنا سٹیا چکا تھا وہ آدمی اپنی کنگڈم کی وجہ سے. اور آج بھی کچھ لوگ سٹیا جاتے ہیں، تو یہ ان کے سیکھنے کے لیے خاص طور پہ جو میں بیان کرنے والا ہوں، کہ جب وہاں پہ دریائے فرات میں جب وہ جو ایک پانی ایک دریا بہ رہا ہے، تو وہ اٹھ گیا اپنی طرف سے کہ آرمی جو ہے وہ اپنا رستہ وہاں سے گزر جائے. تو کیا ہوتا ہے، فرعون جو ہے وہ اس کے اندر سے وہ سمجھا کہ اس کی بادشاہت میں یہ پانی جو تو وہ بیچ میں جاتا ہے. تو آخری لمحے جب بیچ میں ہوتے تو اللہ تعالیٰ کے کہتے واپس وہ پانی جو اوپر اٹھا ہوتا ہے واپس اپنی طرف سے، کیونکہ معجزہ جو ہوتا ہے صرف موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے ان کی فوج ہوئی کہ وہ بچ جائے. تو جیسے ہی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کل آپ ہی مانے، لیکن اب کیا ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہو سکتی فرعون کی نامردود کی. اور اب کیا ہوتا ہے، کیونکہ اسی وجہ پہ اس میں آج بھی عذاب، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے قیامت تک ایک معجزہ بنا کے رکھا. آج تک نہ پانی اس کو لے پاتا ہے، نہ زمین اس کی باڈی کو سسٹین کی کر پاتے. تو یہ کتنا بڑا عذاب ہے کہ اور خود قیامت میں کیا ہے کہ اللہ کے مطلب برزخ کی زندگی، وہاں پہ اسے کیا دکھا، ہر وقت اسے آگ دکھائی جاتی ہے، جیسے مومن لوگوں کو جنت دکھائی جاتی ہے. یہی اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جیسے آگ دکھائی جیسے مومن لوگوں کو جنت، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ بھی اللہ کا جہان ہوتا ہے. اور آگے کیا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے اس میں، اور نہ بھٹکنے والا کون ہے، بھٹکنے والا شیطان مردود تھا. دیکھیں شیطان جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی آخر تک عبادت کی. اب کیا ہوا، انسان کو جب بھیجا گیا زمین کرۂ ارض میں کہ یہ ساری کرۂ ارض میں جو ہے یہ جا کے مٹی لے کے آئے، انسان کا ایک نیا ایک ڈھانچہ بنانا تھا. اب کیا ہوا، اس ایک نیا ایک کریشن کریٹ کی جو کہ ہیومن بینگ تھی، جیسے نائب اپنا اشرف ایک انسان پیدا کرنا تھا. تو شیطان جو ہے کہتے ہیں ہزاروں لاکھوں سال یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، کھڑے رہے ہیں صرف ایک انسان کے لیے. لیکن جب شیطان پیدا ہوا تو کیا ہوا کہ جب اسے پتہ کہ آگ سے، چونکہ وہ آگ سے بنا ہوا تھا اور انسان جو تھا وہ مٹی سے، تو اسے لگا کہ آگ جو ہے وہ بہتر ہے مٹی سے. تو وہ کیا ہو گیا، وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا. اس نے کیا کیا، سجدے سے انکار ہو، وہ منکر میں ہو گیا شامل. اور اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں سے زیادہ بہتر ہوں، اور میں تیرے انسانوں کو قیامت تک نہیں بخشوں گا جو میرے راستے میں ہوں گے. لیکن اس نے بھی حسد مانا کہ جو تیرے راستے میں ہوں گے، اللہ کے راستے میں، وہ ان کو میری یہ جو وسوسوں میں نہیں آ پائیں گے، لیکن کیا آئیں گے وہ جو گرم دل والے ہیں، وہ جو ڈرپوک ہیں، جن کو میں جو آسانی سے چوریاں کر لیتے ہیں، آسانی سے جو کسی کے ساتھ بدفعل، کسی کو غلط جو ہے گائیڈ کر لیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے بعد بھی ایک اور دنیا، ایک اور بھی جہان ہے. لیکن تو جو جانتے بوجھتے ہوئے بھٹکتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا تھا سب سے زیادہ، وہ اللہ کو جانتا والا پہچان چکا تھا، وہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ بھٹکا ہے شیطان. اسی طرح کئی ہمارے مسلمان لوگ جو ہیں وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں، غلط راستے میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کہنا ہے، کئی ایسے آپ دیکھیں گے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب کئی لوگ بڑے عہدے پہ چلے جاتے ہیں اور ساری زندگی وہ جو ہے اللہ کی عبادت کرنے، لیکن جب وہ 21ویں 22ویں گریڈ پہ چلے جاتے ہیں تو ایٹ دی اینڈ وہ لوگ ڈاجنگ شروع کرتے ہیں، وہ ناجائز جو انہیں پاورز ملتی ہیں ان کا غلط یوز کرتے ہیں. تو وہ کیا کریں، بھٹکنے والوں میں شامل ہو جائے. وہ یہ بھول جاتے ہیں وہ 70ویں 18ویں گریڈ میں تھے تو وہ کتنی محنت اور
کتنے پازیٹیو طریقے سے وہ اپنی جاب میں انٹر، لیکن وہ اپنے اینڈ کو ویسے ہی برباد کرے جیسے شیطان نے اپنی ساری محنت، لاکھوں اربوں پتہ نہیں کروڑوں سال سے کتنی محنت کی اس کے ایک سجدے کے ذریعے برباد کرے۔ تو میری آپ سے دعا ہے کہ اللہ سے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کی توفیق دے، اس کو سمجھنے کا بھی، اور یہ ایک سمری ہولی قرآن کی ہے، تو میں نے آج یہ سمری آپ کے لیے بیان کی ہے اس رمضان کی فضیلت سے۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہے، اور ہم سب کو اسی طرح دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ بہت سا پیار اب سب کے لیے۔